अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान अली। बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो तर्जमान है सोहेल शाहीन। अगर आप तस्वीर में देखें तो ये 15 साल के बाद, तकरीबन 15 साल से जो स्पोक पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं, और पहली दफ़ा ये इनको हमने आज हम कह सकते हैं कैमरे में या तस्वीर में देखा है। इससे पहले ये एक तरह से खुफिया अंदाज में जो है प्रेस रिलीज़ के हवाले से जो अपनी वो जारी किया करते थे प्रेस रिलीज़, लेकिन अब जो एक नई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफ़गानिस्तान काबुल के अंदर, वो एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अफ़गानिस्तान की आने वाले दिनों में तालिबान हुकूमत की जो मंडे जा रही है उस हवाले से जो उनकी पॉलिसी होगी उसको तमाम डिस्कस किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके अलावा बात करेंगे अमेरिका के इस हवाले से, और एक रिपोर्ट आई है उस हवाले से बात करेंगे कि वो रिपोर्ट क्या कहती है अफ़गानिस्तान के मामले पर। अमेरिका की वो रिपोर्ट है और चीज़ों को समझने की कोशिश करने को बहुत से मामला थे जिन पे हम इस वीडियो में उन मामलात को वो जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोहेल शाहीन, तालिबान के जो तर्जमान हैं वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। उन्होंने पहली दफ़ा ये आए हैं। बुनियादी तौर पर जो नकात इन्होंने बुनियादी तौर पर जिन नकात पर बात की है वो प्रेस रिलीज़ में एक इनके नकात की शक्ल में अगर आपको बता दूँ तो वो कहते हैं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सबके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान, शरीयत के मुताबिक ख़वातीन का हुकूक का एहतराम होगा, निजी मीडिया आज़ाद होगा, लेकिन कौमी मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जा सकेगा। अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान को मनशियात से पाक किया जाएगा। ये एक चीदा नुकात है जिस पर उन्होंने बात की। अगर हम ब्रीफली इन चीज़ों को एक एक करके बयान करने की कोशिश करें तो जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने कहा कि शहरियों को उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, उनका एहतराम का यकीन दिलाते हैं और इंशाअल्लाह दिन ब दिन जो मज़ीद सिक्योरिटी है उसमें इजाफा जो है होता चला जाएगा। और अफ़गानिस्तान और ख़ासकर काबुल की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि वहाँ सफारत खाने हैं। जिन इलाकों में सफारत खाने हैं वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। पूरे मुल्क में सियासी नुमाइंदों, सफारत खानों, मिशंस, बैनुल अक़वामी इदारों, अमदादी इदारों को यकीन दिलाते हैं कि आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं वहाँ मौजूद होंगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जराइम पेशा बुनियादी तौर पर जो हमारी सरज़मीन है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आलमी बरादरी के ख़िलाफ़ जो है बुनियादी तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। जराइम पेशा अफराद घर में दाखिल होकर अवाम को हरासा करके इमारत इस्लामिया को बदनाम करना चाहते थे। यानी जब अफ़गान जो तालिबान फोर्सेस थे बुनियादी तौर पर काबुल को घेरे में लिया हुआ था तो वो बुनियादी तौर पर काबुल के अंदर दाखिल नहीं हुई। तो जब अशरफ गनी यहाँ से निकल गए तो मालूम यह हुआ कि लोगों ने वहाँ पे है जो लूट मार शुरू कर दिया और तालिबान को इस हवाले से बदनाम करने का एक तरह से मंसूबा बना लिया गया है। तो उन्होंने मजबूरन अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होना पड़ा और कंट्रोल संभाल लिया। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अवाम को हरासा करके इमारत इस्लामी को बदनाम करना चाहते थे, जिस पर हमने अपनी फोर्सेस को काबुल में दाखिले का हुक्म दिया कि यह सब कुछ रुक जाना चाहिए और सिक्योरिटी को बहाल किया जाए। और हमने इन जराइम पेशा अफराद को रोकने, काबुल के मामूलाती ज़िंदगी को बहाल करने और सिक्योरिटी के लिए शहर में दाखिल होना पड़ा और शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पड़ा। उसके बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा हक़ है कि हम अपने मज़हब, अपनी रवायात के बुनियाद पर अमल करें। हर मुल्क का अपना एक उसूल होता है। अमेरिका के अपने कवानीन और पॉलिसी है, इस तरह अरब ममालिक के अपने मामलात हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अफ़गानिस्तान के भी मामलात हैं। इसलिए हमारे इक़्तिदार से किसी को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा ख़वातीन जो बुनियादी तौर पर शाना बशाना हुकूमत के साथ काम करेगी और ख़वातीन का मामला बहुत अहम है। इमारत इस्लामी शरीयत के मुताबिक ख़वातीन के हकूक़ की पाबंद है। हमारी मुसलमान ख़वातीन भी शरई असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। मईशत के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपनी कुदरती जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाएंगे और मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो अपनी तमाम जो कोशिशें हैं वो बरोकार लाएंगे और इस्तेहकाम और अपनी मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए जो भी तरक्याती काम है वो किए जाएंगे। और अफ़गान माशरे को अफ़गान माशरे में कारोबार, तजारत और माशी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें तरक्की दी जाएगी। और निजी मीडिया के हवाले से कहा कि निजी मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा, लेकिन रियासत के मुखालिफ कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना किया जाए जिससे जो है कौमी इत्तेहाद जो मुतासिर हो। कौमी इत्तेहाद से हवाले से वो कहते हैं वो हमारे काम पर तनकीद कर सकते हैं जिससे हमारे काम में बेहतरी आएगी। और फिर वो कहते हैं कि हम अपनी कौमी रवायात को बहुत अहमियत देते हैं। हम कौमी इत्तेहाद, कौमी इत्तेफाक में राय बहुत ज़रूरी है। मीडिया को कौमी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहिए। जहाँ मजहबी, नस्ली और ग्रोही मसाइल हों तो मीडिया को इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए बल्कि मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए।
افغانستان کے منشیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2001 میں آپ جانتے ہیں کہ 1996 سے 2001 کے دوران صفر جسے ہم کہہ سکتے ہیں منشیات کا وہ ہو گیا تھا. اس سے پہلے کیونکہ رشیا بنیادی طور پر اس کی سمگلنگ کیا کرتا تھا زیادہ سے زیادہ جو ہے منشیات کو کاشت کر کے افغانستان کے اندر. لیکن ابھی CIA امریکہ نے بھی ایسا ہی طرز عمل اپنایا تھا, لیکن اب انہوں نے کہا کہ منشیات کو جلد ہی جو ہے صفر پہ لے کر جایا جائے گا. عوام کی خدمت کرنے کے خواہاں ہیں, تمام فریق جو ہے حکومت کا حصہ ہوں گے, اور اس حوالے سے جو ہمارے دوسرے تمام فریقین ہیں ان سے معاملات بھی جاری ہے. میں نے آپ کو تمام جو مکمل گفتگو تو نہیں لیکن ان کا چیدہ جو پوائنٹ تھے وہ سنا دیا. اب انالیسس کر لیتے ہیں, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر اگر افغان حکومت کرو طالبان کو دیکھے اگر آئندہ آنے والے وقتوں میں کہ وہ حکومت کس طرح بنانے جا رہے ہیں, تو اس میں تمام جو فریق ہیں نا بنیادی طور پر ان کو شامل کیا جائے گا, اور تمام جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. چاہے وہ عبداللہ ہو مصالحتی کونسل کے چیئرمین, چاہے وہ حامد کرزئی ہو, اور چاہے وہ دوسرے جو ممبران ہیں جو سابقہ حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو جو ہے اس حوالے سے اس میں شامل کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو پیش قدمی نظر آ رہی ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم حکومت کام کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو نیگوزیشن وہ جاری ہے تمام فریقین سے, اور بنیادی طور پر جو ملا عبدالغنی برادر 20 سال بعد افغانستان کابل کے اندر پہنچ چکے ہیں, اور یہ اس بات کا شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے واشنگٹن پوسٹ نے اسے رپورٹ کیا تھا کہ شاید انہیں افغانستان کا صدر بنایا جائے گا, لیکن ابھی تک یہ معاملہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آ سکا, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ افغان طالبان کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے مکمل رائے وہ جو نہیں دی گئی, اور نہ ہی کسی قسم کے اشارہ دیا گیا ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک صورتحال بنتی ہے کہ افغانستان کے اندر آنے والے وقتوں میں تمام فریقین کو جو ہے حکومت کے اندر شامل کیا جائے گا. لیکن اب مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو افغانستان کے اندر طالبان ہی کی حکومت ہوگی بنیادی طور پر, کیونکہ وہ شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر دوسرے معاملات دیکھیں دوسرے فریقین کے, اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کسی معاملے کو جو اپنی قسم کی جمہوریت نافذ کرنا چاہتے ہیں, جس کی طرف طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اشارہ کیا کہ ہر ملک کی اپنی روایات ہوتی ہیں, عرب ممالک کی اپنی روایات ہیں, مغربی ممالک کی اپنی روایات ہے, تو ہم اپنے ملک میں اپنی روایات کے مطابق اپنی ہی حکومت کو ان روایات یا اصول اور یا قواعد کے مطابق اپنی حکومت کو نافذ کریں گے, اور اپنے معاشرے میں اپنے ہی قواعد کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے عوام کو سہولیات فراہم کریں گے. اب یہ ان کے اس موقف کو دیکھیں تو بنیادی طور پر کیونکہ انہوں نے 20 سال جو 30 سال اسٹرگل کی ہے بنیادی طور پر اسلام کے لیے کی ہے, اور اب وہ اسلام کے جو سنہری یا بنیادی اصول ہیں ان کو نافذ کریں گے, اور بنیادی طور پر اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے, جو کہ توقع کی جاتی ہے کہ دوسرے جو فریق ہیں بنیادی طور پر امریکہ کے حوالے سے اگر انہیں دوسرے ممالک سے اگر وہ شہ لیں گے تو بنیادی طور پر وہ اسی طرح کے معاملات کو جو ہے ڈسکس کریں گے. اب پروپیگنڈا کے بارے میں ذکر کر لیں گے, لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں امر اللہ صالح جو نائب صدر تھے افغانستان کے, بنیادی طور پر اب ان کی حیثیت تو کوئی نہیں رہی, لیکن ٹویٹر سے بیٹھ کر افغانستان کے اندر پتہ نہیں کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں, خفیہ مقام پر, وہاں سے دعویٰ کر دیا کہ اب میں نائب صدر کے طور پر وہاں پر نگران جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کے طور پر افغانستان کے اندر موجود ہوں, اور میں تمام افریقین سے اس حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں. بنیادی طور پر اگر ان کے اس بیان کی حیثیت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی, کیونکہ افغان صدر جو بنیادی طور پر تھے وہ اس طرح نکلے ہیں کہ سب کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگر افغان طالبان کو دیکھیں تو انہوں نے بنیادی طور پر پورے افغانستان پر بغیر خون قتل کیے بہائے پورے افغانستان پر قبضہ کیا, اور اپنے اس حوالے سے عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت تھی وہ امن کے ذریعے سے تمام شہروں اور تمام دارالخلافوں پر قبضہ کر کے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے. اور اس کی جو اس حوالے سے جو بیان آتا ہے وہ در حقیقت دیکھے تو اس حوالے سے کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن افغان طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر تمام فریقین کو حکومت میں شریک کریں گے. اب ایک اسپوائلر کے طور پر کام کر سکتا ہے امر اللہ صالح کا یہ بیان, یا ان کے ساتھ جو وزیر دفاع بھی اس معاملے میں شریک معلوم ہوتے ہیں کہ اس طرح اگر وہ بیانات جاری رکھتے ہیں تو ایک اسپوائلر کے طور پر ہی کام کر سکیں گے وہ افغانستان کے اندر, بجائے کہ کوئی فائدہ مند ہو افغانستان یا افغانستان کی حکومت یا ان کی عوام کے لیے. اب اگر بنیاد کریں تو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے افغان طالبان کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے. یہ انسانی حقوق کے حوالے سے کس قسم کا مطلب کہ پروپیگنڈا سب سے پہلے پروپیگنڈا افغانستان کے اندر جب طالبان نے قبضہ کرنا شروع کیا تو یہ کیا گیا افغان طالبان جب آئیں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. پاکستان کا بھی یہ موقف رہا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کسی قسم کی خانہ جنگی نہیں, تمام معاملات ہیں جو بنیادی طور پر مل بیٹھ کر حل ہو گئے. حالانکہ پاکستان کا یہ موقف رہا کہ پاکستان نے اپنی جو فوجیں تھی وہ دوسرے بارڈر پر لگا دی زیادہ سے زیادہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1996 سے 2001 تک جو سب سے زیادہ افغانستان کی ہسٹری میں پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے سب سے زیادہ جو سیکیور رہا وہ طالبان کی حکومت دور حکومت میں رہا.
کوئی بھی بندہ ادھر اس زمانے میں دھماکہ کرنے کے لیے نہیں آ سکا تھا، لیکن جیسے ہی امریکہ آیا تو یہاں پہ بڑی بڑی جماعتیں تنظیمیں جو روح پذیر ہو گئیں، جس کو بھارت کو لا کے امریکہ نے افغانستان کے اندر بٹھا دیا، اور افغانستان سے وہ اس نے تمام معاملات جو ہے اس حد تک لے گیا وہ کہ پاکستان کے اندر دھماکے کروائے، اپنی BLA کھڑی کی، PTM کھڑی کی، اور اس طرح کی دوسرے علاقائی جماعتیں جو کھڑی کی، جن کو فنڈنگ کر کے پاکستان کے اندر جو ہے علاقائیت جس کو اس نے فروغ دیا، اور پاکستان کے معاشرے میں جو ہے اضطراب پیدا کرنے کی جو ہے اپنی بھرپور کوششیں جو کی، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہا۔ لیکن اگر افغان طالبان کو دیکھیں تو بنیادی طور پر انہوں نے اس حوالے سے اس پروپیگنڈا کو بھی ختم کر دیا کہ امن جو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، بنیادی طور پر ختم کر دی۔ اب انسانی حقوق کو لے کے، خواتین کے حقوق کو لے کے پورا میڈیا کو چھوڑے پورا یورپ کھڑا ہو گیا۔ اب ان کے اخبارات نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، CNN چینل کو دیکھ لیں، برطانیہ کے اخبارات کو دیکھ لیں، تو بنیادی طور پر نقطہ ان کا یہی اٹکتا ہے کہ آپ دہشت گردی کو فروغ نہیں دیں گے، اور دہشت گردی کو نہ صرف فروغ دیں گے بلکہ انسانی حقوق جو ہے اس حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے۔ طالبان نے اس حوالے سے کہنا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام جو ہے حقوق دیے جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تمام حقوق خواتین کو اسلامی شرعی پردے کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گے ان کو ملتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اب باقاعدہ حکومت قائم بھی نہیں ہوئی افغانستان کے اندر، تو لیکن نیوز کاسٹرز جو ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ ہے نیوز کاسٹنگ کر رہی ہیں، رپورٹنگ کرنے والی خواتین جو رپورٹنگ کر رہی ہیں، اور لیکن اس میں فرق صرف یہ آ گیا ہے، پہلے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اب سر پہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک حجاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا برقع انہوں نے پہن لیا ہے، اور اس حوالے سے جو اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا پروپیگنڈا انسانی خواتین کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسانی حقوق کی اتنی ہی امریکہ کو قدر تھی، تو 20 لاکھ افغانستان کے اندر جو بندے مرے ہیں وہ کس وجہ سے مرے ہیں، یہ کس قسم کی انسانی حقوق تھی، یا شام یا عراق کے اندر کس قسم کے انسانی حقوق تھے جس کو امریکہ نے جو ہے ان کا تحفظ کیا، یہ کس قسم، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو طالبان کی حکومت کے خلاف بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے۔ زہریلا اس حوالے سے اتنا میں کہ زہر اگلا جا رہا ہے بنیادی طور پر، جس کی اگر بنیاد دیکھیں تو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی کہ آپ انسانی حقوق کا یہاں پہ دفاع کرنے افغانستان کے اندر آئے تھے، آپ تو ایک بنیادی طور پر ایک نظریے کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر آئے تھے۔ آپ عراق اور شام میں کس قسم کے انسانی حقوق ہے جن کا تحفظ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب جو بائیڈن کی جو تقریر کی ہے بنیادی طور پر وہ ایک شکست خوردہ شخص کی ایک تقریر معلوم ہوتی ہے۔ تقریر میں جناب صاحب جو سب سے اہم فکرہ میری نظر میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہمیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ افغان طالبان جو بنیادی طور پر اتنی تیزی سے قبضہ کر لیں گے۔ ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی بنیادی طور پر پہلے یہ آئی تھی کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ 1 سال میں تقریباً کابل پہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ رپورٹ بدلی، 30 سے 90 دن پر چلی گئی۔ اب جیسے ہی انہوں نے 30 سے 90 دن کی جو رپورٹ وہ شائع کی، طالبان نے 3 دنوں کے اندر کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب جو ان کی رپورٹ تھی ان کو اس حوالے سے جو ہے ایک قسم سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس حوالے سے دوسرا جو فکر اس نے بولا ہے جو بائیڈن ہے، جو سب سے اہم بولا کہ اس نے اس کی جو ذمہ داری ہے افغانستان کے اندر طالبان کی اتنی تیزی سے قبضے کی، وہ بنیادی طور پر افغان طالبان کے اوپر نہیں ڈالی، نہ ہی پاکستان پر ڈالی۔ اس نے یہ ساری کی ساری جو ذمہ داریاں بنیادی طور پر افغان حکومت پہ ڈالی کہ ہم نے انہیں 3 لاکھ جو ہے ٹرین فوج یا سیکورٹی فورسز یا پولیس جو ہے بنیادی طور پر تیار کر کے دی، ایئر فورس تیار کر کے دی، ان کو دنیا کے تمام بہترین وہ اکوپمنٹس دیے جو طالبان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس تمام سہولیات تھی، ان کو ہم نے ہر طرح کے اکوپمنٹس جو ہے وہ لیس کیا، لیکن بنیادی طور پر ہم ان تمام سہولتوں کے دینے کے باوجود ہم انہیں جو ہے جرت لڑنے کی نہیں دے سکتے، یا ول جو لفظ اس نے استعمال کیا وہ نہیں دے سکے۔ اب یہ اس چیز کا اس نے اعتراف کیا ہے کہ بنیادی طور پر جو جنگ ہے وہ صرف افواج یا نہیں لڑتی، وہ قوموں کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے، اور قوم تب لڑتی ہے جب وہ کسی نظریے پر یقین رکھتی ہو۔ طالبان کا نظریہ جو کہ نافذ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر اسلام کا سوشل پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، بنیادی طور پر وہ عوام جو ہے بنیادی طور پر اس کو اون کرتی تھی، تو اس اون کرنے کی وجہ سے جو افغانستان کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کو جو راستے فراہم کیے، اور افغانستان پر جو طالبان کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ بنیادی طور پر یا قوم ہے بنیادی طور پر طالبان کے اندر کتنی ان کی مقبولیت ہے۔ اس بات کو ڈسکس بالکل بھی نہیں کیا جاتا کہ عوام جو بنیادی طور پر جنہوں نے راستے مہیا کیے ہیں، اگر افغانستان
افغانستان کے اندر جو افغان حکومت کی جو فوج تھی بنیادی طور پر اگر وہ ان کو اس حوالے سے اپنے نظریے پر اتنی ہی جو اس حوالے سے جو وہ ایمان یا اس طرح کا یقین رکھتے تھے بنیادی طور پر وہ لڑتے، لیکن ایسا معاملہ نہیں کیا اور اب اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اشرف غنی کی انتظامیہ ان میں کرپشن بہت زیادہ تھی۔ لیکن جو بنیادی نقطے ہیں کہ جس وجہ سے آپ افغانستان کے اندر آئے اور طالبان کی حکومت کے خلاف آپ نے لڑائی لڑی، ان کو ختم کیا اور یہاں سے القاعدہ اور ان کے طالبان کے ٹھکانے ختم کیے، تو اب اس چیز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ در حقیقت جو اس میں کرپشن بہت زیادہ تھی، حالانکہ آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ بنیادی طور پر طالبان نے اپنے نظریے کی بنیاد پر یا نظریہ جس کو تمام قوم کو جو ہے چند بندوں کو چھوڑ کر یقین تھا، اس حوالے سے جو ہے وہ جنگ جیتی۔ اب اسرائیل کی طرف سن لے، اسرائیل کہتا ہے کہ ہم افغانستان سے بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن اس کی جو پالیسیز ہیں اس کا ہماری سیکورٹی پر اثر انداز وہ ہماری سیکورٹی پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ ادھر سے بیٹھا ہوا، اس کو کس قسم کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کو بنیادی طور پر یہی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ تمام جو ایک طرح کا نظام یا ایک اسٹرکچر انہوں نے پوری دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، طالبان آ کر اس کو در حقیقت ایک طرح سے چاہے وہ کمیونسٹ پہلے روس یہاں پہ لڑا ہو، چاہے ابھی کیپٹلزم امریکہ یہاں پر آ کے لڑا ہو، ان دونوں کو افغان جو طالبان ہیں انہوں نے شکست دی ہے۔ اب دونوں نظاموں کو شکست دینے کے بعد جب افغان طالبان جو اپنا بنیادی اسلامی نظام لاگو کریں گے جس میں نہ کوئی سود ہوگا، پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہوگا اس میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ ہوگی، سوشل جو اسٹرکچر ہوگا وہ اس میں اسلام کے جو پردہ یا شرعی پردے کے جو قوانین ہیں وہ نافذ ہوں گے، اور جو سوشل اسٹرکچر ہوگا اس میں جو اسلام جو معاشرے سے ریلیٹڈ جو قوانین یا احکام یا اصول بتاتا ہے ان کو نافذ کریں گے، تو یہ جو ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ایک ڈیولپ ہوگا جس میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ ہوگی، سود کا شائبہ تک نہیں ہوگا، تو ایک طرح سے جو یہ دونوں نظاموں کو چیلنج کرے گا جس کو ان ہی نظام نافذ کرنے والے یعنی طالبان نے شکست دی ہوئی ہے۔ اور یہ جب نظام اپنے عدل یا انصاف کی بنیاد پر یہاں پر قائم ہو جائے گا تو در حقیقت تمام دوسرے ممالک کا چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو، عوام در حقیقت اس بات کا جو مطالبہ کرے گی افغانستان کے اندر جو اسلامی شرعی نظام نافذ ہے اس کو نافذ کیا جائے، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ یا روس نے بنیادی طور پر یہاں پر حملہ کیا تھا، چاہے ان کے کچھ معاشی مفادات بھی تھے، لیکن سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا بنیادی طور پر نظریہ جو افغان طالبان کا تھا اس کو جو ہے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ دور سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہماری سیکورٹی پالیسیز پر اثر انداز ہوتا ہے افغانستان کے ابھی جو معاملات جو طالبان کے حوالے سے ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ایک پوری جو فضا بنتی جا رہی ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے جو ہے یہ اسی چیز کی متقاضی ہے یا اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بنیادی طور پر افغان طالبان کا نظریہ افغانستان کے اندر قائم ہوا ہے، اور یہ جو ایک طرح سے بیانات اب آنے شروع ہوئے ہیں کہ ابھی ان کو اپنی پالیسیز کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزامات دینا شروع کر رہے ہیں، یا چاہے وہ برطانیہ امریکہ کو اس حوالے سے کوس رہا ہو، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اب یہ صورتحال اس طرح کی صورتحال میں پھنس چکے ہیں کہ بنیادی طور پر افغان جو طالبان ہیں انہوں نے ان کے تمام جو پروپیگنڈا تھا ان کو جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب سوائے ان کے پاس ایک آپشن کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، وہ آپشن ہے کہ طالبان کی حکومت کو افغانستان کے اندر تسلیم کیا جائے، چاہے ان کا پروپیگنڈا خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو نہ صرف ہسپتالوں میں کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ٹیلی ویژن پر کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اگر ہم ان کا پروپیگنڈا دوسرے معاملات کے حوالے سے دیکھیں کہ کھانا جنگی ہوگی، وہ بھی ایسا کچھ نہ ہوا، افغانستان کے اندر طالبان نے مکمل امن کے ذریعے تو معاملات حل کر دیے۔ اور تیسرا ان کا پروپیگنڈا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اکیلے حکومت بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ تینوں کے تینوں پروپیگنڈا ہے جو ختم کر دیے گئے ہیں، اب ان کے پاس صرف ایک آپشن بنتا ہے تو کہ وہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ اب افغانستان کے اندر جو طالبان کی جو حکومت کو تسلیم کرنا ہے یہ ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر امریکہ کو برطانیہ کو دیکھیں تو وہ برطانوی طور پر ان کے بیانات کو دیکھ لیں تو وہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم نے فرانس اور جرمنی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ افغانستان کے اندر رہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو ہم اکیلے تو یہاں پر رہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب بنیادی معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سے اشارہ دے دیا اگر انسانی حقوق کا تحفظ اور دہشت گردوں کے خلاف یہ زمین استعمال نہیں ہوتی تو ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب امریکہ تسلیم کرے گا تو بنیادی طور پر پورا یورپ اس کو تسلیم کرے گا، یہ تو لکھی پڑی بات ہے۔ امریکہ اور روس، چین اور روس کا بنیادی طور پر جو ہے معاملہ بالکل کھل گیا، انہوں نے مکمل دروازے کھول دیے ہیں۔
افغان طالبان کے لیے۔ یہ ایک مجموعی صورتحال ہے خطے میں، جو افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں اور کیے جائیں گے۔ ان تمام پروپیگنڈوں کو بنیادی طور پر ہے طالبان نے اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنی حکمت عملی سے مکمل طور پر ناکام ثابت کر دیا ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ نہ کمپرومائز کبھی کیا تھا، نہ کریں گے، اور نہ ہی یہ کبھی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ افغانستان کے اندر ایک صحیح اصولی شرعی جو ریاست ہے وہ قائم کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے جو قربانیاں ہم نے دی ہیں گزشتہ 30 برس میں، وہ اس بات کی دلیل جو ہے وہ آپ کو تاریخ فراہم کرتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔